अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर ऑल फाइनली बहुत दिनों के बाद रीज़न्स बहुत हैं मगर कोई बताने वाले रीज़न नहीं है। मगर आज बहुत दिल चाह रहा था और कहते हैं ना कि बहुत ज़ोर से आ रहा था कि यहाँ जो हालात हैं। देखिए, बहुत पहले से मैं एक बात कहता रहा हूँ कि फ्रॉम द बिगिनिंग एक बहस है कि ना हमारी सियासी तरबियत थी, ना हमें मईशत चलानी आती थी और ना मैनेजमेंट। यही तीनों चीज़ें मुंह फाड़े आज हमारे सामने खड़ी हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि जो डीप स्टेट कहलाती है उसे बहरान की संगीनी का, उसकी गहराई का और उसकी खौफनाकियत का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और रत्ती बराबर नहीं है। मैं एम्फसाइज करके जानबूझ के कह रहा हूँ कि निगरानों को देखकर, निगरान हुकूमतें जो बनी उन्हें देखकर अंदाज़ा होता है कि इन्हें मालूम ही नहीं है कि हम कहाँ आकर खड़े हो गए और अब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखिए जी, मैं छोटी छोटी बातों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अफ़गानिस्तान जो गुज़िश्ता 50 साल से खाना जंगी का और मुख्तलिफ जंगों का शिकार है, उसका रुपया जो है हम 3 रुपये 62 पैसे पाकिस्तानी दें, 66 पैसे, तो उनका 1 रुपया मिलता है। इंडिया का टुडे आज 3 रुपये 72 पैसे दें हम, तो हमें वहाँ का 1 रुपया मिलता। और वो नंगे भूखे छोटे छोटे काले काले बंगाली जिनकी हमने कितनी तौहीन की थी, 2 रुपये 72 पैसे उन्हें दें तो हमारा उनका 1 टका मिलता है। और आज इंटरबैंक में डॉलर 303 का है, मार्केट में, ओपन मार्केट में 323 का है, मगर 340 पे भी अवेलेबल नहीं है। ये बताने के लिए है। और जो महंगाई है, मैं ये इस इंटरनेट की बता देता हूँ कि 50 GB और मुझे मिनट नहीं पता, वीकली पैकेज के नाम पर 500 रुपये में मिलता था अभी 3 दिन पहले तक। तो परसों जो डलवाया तो अब उस 500 रुपये में 30 GB मिलते हैं टोटल। मतलब आलमोस्ट आधा हो गया और किसी को ख़बर भी नहीं है। और पूरे जहान को, पाकिस्तान को पता है कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ इंटरनेट चलता ही नहीं है। अब मुझे कितनी स्ट्रगल करनी होगी ये वीडियो लोड करने के लिए। दिस इज़ ओनली आई नो एंड गॉड नोज वाली बात ना, कि आपका नेट चल रहा है, नहीं चल रहा है, पैसे कटे जा रहे हैं, आपका नेट बंद है, GB आपके गायब होते जा रहे हैं। कि क्योंकि जो PTA इसको कंट्रोल करता है, बताया जाता है कि जी 40 से 50 अरब रुपये में उसकी सरबराही बिकती है और यही कंपनियां उस पोस्ट को ख़रीद लेती हैं। सबको पता है, पूरी रियासत को, पूरी हुकूमत को, क्योंकि सब ने तय कर लिया है। अगर मैं ये कहूँ कि ये अवाम जो है अब यहाँ यरगमाल है तो हम सॉरी। फिर आज जो गिलगित में 3 दिन से सूरत हाल है और यहाँ का लोग मीडिया जो डोमेस्टिक है, जो लोकल मीडिया है पाकिस्तानी, वो फेस्टिविटी दिखा रहा है। वो ये बता रहा है कि माइकल जैक्सन आज ज़िंदा होते तो 65 साल के होते। उनके दर्जनों क्लिप्स चलाए जा रहे हैं, उनकी म्यूज़िक पर गुफ्तगू हो रही है अंग्रेज़ी में, और बीच में थोड़े थोड़े से लफ्ज़ उर्दू के भी डाल दिए जाते हैं। उस मुल्क में जहाँ 25% लोग जो दस्तखत कर सकते हैं, वो उस मुल्क में अंग्रेज़ी बोलकर, मतलब एक इलीट है ना, टोटल मीडिया भी इलीट का है, हुकूमत भी इलीट की है। मतलब आप देख लें हुकूमतें उठाकर तो आपको अरबोंपति, करोड़पति तो मिनिमम बात है ना। या फिर जो बहुत बड़े स्टूज हैं, जिस मुल्क में अब ये सिचुएशन हो कि गुटखा फरोश जो गुटखे की सरबराही करता है पूरे कराची में, वो गवर्नर बना दिया जाता है। अब सुना ये है कि भाग दौड़ मची हुई है, लंदन गया हुआ है हाथ पैर जोड़ने, कहीं तो कहीं कोई कह रहा है भाग गया है, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर सबको और सबका पता है। कहते थे कि जी जाने वाले बहुत जुल्म कर गए हैं, तो याद होगा। देखिए, मुझे कोई डर नहीं है, मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। कल आपने ये भी सुना होगा कि इस्लामाबाद में सैकड़ों दर्जनों, जाने मैंने तो नहीं देखा, मगर जो छोटी छोटी क्लिप्स देखने को मिली है, मिसिंग पर्सनस के बहन भाई, माँ बाप, बच्चे, बीवी, बूढ़े बुजुर्ग जमा है कि किसी का 5 साल से भाई गायब है, किसी का 10 साल से गायब है।
اور صرف 8 ماہ میں اس سال 408 یا 409 لوگ غائب ہوئے ہیں، اور کتنے مسنگ ہیں۔ اچھا عدالتیں بیچاری کیا کر سکتی ہیں؟ عدالتوں کو تو اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے، عمران خان کو بچانے سے فرصت نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، میڈیا جو پرنٹ ہو الیکٹرانک ہو، اس کا تو ایک ہی موضوع کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، عمران خان کی ہیئرنگ کورٹ کے اندر کیوں ہو، جیل کے اندر کیوں ہو رہی ہے، وہ عمران خان جو روز سیکیورٹی مانگتا تھا، جو روز کہتا تھا کہ میں عدالت نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے تھریٹ ہے، اب عدالت خود چل کے چلی گئی ہے تو بھی مسئلہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا کانسٹیٹیوشن ذہن میں رکھیں، یہاں عدلیہ کا ایشو ہے، سوری اشرافیہ کا ایشو اور میڈیا کا ایشو ہے۔ اچھا یہ اشرافیہ ہے ٹوٹل، اب جو آپ کا میڈیا ہے، عدلیہ ہے، یہ سارے یہ جو ملک چلانے کے انتظام سنبھالنے کے ذمہ دار ادارے ہیں، لوگ ہیں، وہ ایک خاص مخصوص کلاس سے ہے۔ عام آدمی کا اس ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مطلب روزانہ صبح کو جو دودھ کی پرائس ہوتی ہے وہ شام کو نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ چینی 2.5 لاکھ ٹن جو ہے نا امپورٹ کر دی گئی، ایکسپورٹ کر دی گئی، اب دوبارہ منگائی جائے گی 220 روپے کلو کے حساب سے، اور 250 کی مارکیٹ میں بکے گی۔ اس وقت 180 روپے کی، جہاں میں رہ رہا ہوں 180 روپے کی تقریباً بتاتے ہیں کہ یہاں بک رہی ہے۔ میں نے تو 6-7 دن پہلے 170 کی لی تھی میرے خیال میں، جو میں روزانہ کی بیسس پہ گروسری کرتا ہوں۔ مطلب گوشت سے لے کر ہر چیز، کسی چیز کی پرائس کوئی ایک دن کے لیے بھی سرٹینٹی نہیں ہے، پرماننٹ نہیں ہے۔ آپ دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرائس آج کی ہے۔ اور جو گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے اس کا مکمل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، اور انڈین میڈیا اس پر جو تماشا لگا رہا ہے۔ اچھا یہ یہ میرے دوستوں کو برا لگے گا انڈین کے کہ یہ سب ایک جیسے لوگ ہیں، وہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہو رہی ہیں اس پہ پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے، وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر گلگت بلتستان میں جو ہو رہا ہے اس کو دکھا رہے ہیں کہ جی وہ کارگل کی طرف جانے والے ہیں شیعہ کمیونٹی، اور وہ انڈیا میں مرج ہونا چاہتے ہیں، اور ان جو سنی گروپ بیٹھا ہوا ہے سڑکوں پہ انہیں نہیں دکھایا جا رہا، صرف شیعوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ ریاست سیکٹیرین اینگل سے کہنا چاہیے اور مائنارٹیز کے اینگل سے کہنا چاہیے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں سب اللہ والے ہیں، سب مسلمان ہیں، اور وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ماشاءاللہ سے یہ مذہب خدا نہ خواستہ اتنا نازک ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایک لفظ کہہ دے تو وہ ڈھہ جاتا ہے، گر پڑتا ہے۔ مطلب میں تو اس ملک سے 40 سال رہا ہوں نا، کہ جہاں میں نے چرچ میں بھی نماز پڑھی ہے، میں نے سینیگوگ میں بھی پڑھی ہے، میں نے ہندو ٹیمپل میں بھی پڑھی ہے، اور میں نے اس میں سکھوں کے گردوارے میں بھی پڑھی ہے۔ ان کے مذہب کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ان کے مذہب کو بہت خوفناک خطرہ ہے، کوئی ایک لفظ نکالے بس یہ گرنے لگتا ہے۔ ہر دوسرا آدمی تسبیح کھینچ رہا ہے یہاں۔ میں کل ابھی 3-4 دن پہلے باہر ایسی پارکنگ کے باہر بیٹھا تھا، تو برابر سے میرے ایک بہت لمبے چوڑے لہیم شہیم موٹی خونی آنکھوں والے ایک صاحب گزرے، جن کے ہاتھ میں عمران خان اسٹائل کی تسبیح تھی، تسبیح پھرتے جا رہے ہیں، اور مجھے اتنی خونی نظروں دیکھ رہے تھے جیسے میں نے ان کی بھینس چوری کر لی ہے۔ مطلب ایک عجیب سا تفاخر آپ کو نظر آئے گا یہاں پر۔ ریاست ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی وجود نہیں رکھتی۔ اب جب ریاست کو آپ کو کوئی کسی پریشر میں لینا ہوتا ہے تو وہ فوراً آ جاتی ہے، مگر آپ کی ضروریات، آپ کی فیسلٹیز، سیوک کمیونٹیز سے لے کر زندگی کے کسی معاملے میں بھی ریاست کا کوئی وجود نہیں ہے یہاں پر۔ کوئی مانے کوئی نہ مانے، جو اگر مجھے بٹھا کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں میں اس پہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میں چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی مثالیں دے کے ثابت کر دوں گا کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں یہاں آیا تو میں نے کہا تھا نا فائنل ڈس آرڈر ہو چکا ہے۔ تو اچھا پھر دوسری طرف جو سب سے بڑی میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، کشمیر ایشو سیٹل ہونے جا رہا ہے۔ اس کا ثبوت یہ کہ انڈیا میں تو آپ کے یہاں دیکھیں کورام مچا ہوا ہے گلگت بلتستان کو لے کر، کہ سڑکیں بند ہیں اور ہزاروں ٹورسٹ پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ ولا عالم بثواب کیا سچویشن ہے، کیونکہ یہاں تو ان کو یہ یقین ہے کہ آپ کو جو پاکستان میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کچھ بھی، چاہے کچھ ہو جائے، کیونکہ انہیں معلوم ہے نہ یہ پڑھتے ہیں نہ یہ لکھتے ہیں، یہ صرف ٹویٹر پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا تماشا لگاتے ہیں نواز شریف کے نام پہ، عمران خان کے نام پہ، زرداری کے نام پر، فوج کے نام پر، اور اپنی فوج کو گندا کرتے ہیں جو بلا شبہ آخری زنجیر ہے۔ یعنی کہ اگر کہیں کوئی انٹیکٹ کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا یہاں پر، اور اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا
کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں، کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہی سب کچھ ہے کہ وہی اپنے اپنے نگرانوں میں. اچھا یہ نگران جو آئے نا یہ 4 دن میں یہ فارغ ہو چکے ہیں، مگر نگراں حکومت نہیں جائے گی، ذہن میں رکھیے گا. ان میں سے چینجنگ آئیں گی جو ابھی سے افواہیں، ریومرز، خبریں اور اسپیکولیشن سب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. ان کا مینڈیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا انتخابات نہیں ہوں گے، تو اب کہہ رہے ہیں نا فیبرری مارچ، تو خود کہہ رہے ہیں، تو مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں گے انتخابات. اچھا انتخابات ہو بھی جائیں تو آپ کے خیال میں اس کی کوکھ سے کچھ نکلے گا؟ یہ نظام بدل جائے گا، یہ پٹواری نظام، یہ پولیس کا نظام، یہ کسٹم کا نظام، یہ وابڈا کا نظام. اب تو وابڈا میں سروینگ جنرل بھی آ جائیں گے. اچھا 90% ادارے تو وہی چلاتے ہیں، مگر ناکامی سیاستدانوں کی کاؤنٹ ہوتی ہے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے. اچھا یہ جو انتخابات میں پیپلز پارٹی شور مچا رہی ہے نا، یہ گھٹیا لفظ ہے مگر کہنے دیجئے، وہ رنڈی رونا کہتے ہیں نا جسے گندی زبان میں، یہ وہ ہے کہ کونسل آف مفادات وہ کیا کہلاتی، CCI سم تھنگ، وہاں بیٹھ کے سب نے ووٹ بھی دیا اور جھپیاں بھی ڈالی. اس کے بعد کیونکہ اب پبلک کو بتانا ہے کہ ہم بڑے ڈیموکریٹ ہیں، ہم بڑے آئین کے محافظ ہیں. مگر یہ سب کی انڈرسٹینڈنگ سے مسلم لیگ کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی، مولانا کی بھی، سب کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انتخابات، ان سب کو پتہ ہے انتخابات سے نکلنا تو کچھ نہیں ہے. یہ مہنگائی، اب دیکھیں نا کہ احتجاجی جلوس نکل رہے ہیں، آج شٹر ڈاؤن ہونے جا رہا ہے مہنگائی کے خلاف اور بجلی کے خلاف. مطلب بجلی کا حال یہ ہے کہ میں اٹھ کے لائٹ بند کرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے جبکہ یہاں پنکھا نہیں چلتا، ایئر کنڈیشن نہیں چلتا، یہاں پر رات کو 2 بلب جلتے ہیں مگر میں وہ بھی بند کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا عذاب آ جائے. اچھا پھر نگرانوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ایک وزیر کہتا ہے کہ جناب پاکستان کو اگر چلانا ہے تو 80 ارب کی ایکسپورٹ ہونی چاہیے اور وہ میں آدمی ہوں جو کر کے دکھاؤں گا. تو اس سے سوال پوچھا گیا کہ آپ تو 3 مہینے 6 مہینے کے لیے آئے ہیں، 24 ارب ڈالر سے 80 بلین ڈالر کیسے؟ تو ان کا دیکھیں جی نیت ہونی چاہیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خطے میں، اس ملک میں خاص کر نیت ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نیت میری ہے اور میں کر کے دکھاؤں گا. اس کا مطلب وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم 4-5 سال رہیں گے، 3 سال رہیں گے، یہ تو نہیں پتہ. مگر ان کی بڑکوں کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ انڈیا میں بجلی 8-9 روپے یونٹ ہے، بنگلہ دیش میں بھی میرے خیال میں 1-8 روپیہ زیادہ یا کم ہے، افغانستان میں بھی، سری لنکا میں، پاکستان سے وہاں پر بھی کم ہے. ہر جگہ پاکستان سے آدھی ہے کمپٹیشن. پھر گیس کی پرائس کسی وقت بھی 50% بڑھ جائے گی. بجلی کی جو بتانے والے کہتے ہیں کہ اس سال کے اینڈ سے پہلے بجلی کا فی یونٹ جو ہے وہ 89 روپیز کا ہوگا کنفرم، اور ڈالر جو ہے وہ 400 کا ہوگا. اور وہ کہتا ہے وزیر کہ میں 80 بلین پہ لے کے چلا جاؤں گا کیونکہ دنیا اندھی ہے، بے وقوف ہے، وہ سستا مال چھوڑ کے باقی دنیا کا ان سے خریدنا شروع کر دیں گے، اور یہ چینی کبھی بیچیں گے کبھی خریدیں گے. عام آدمی اس ملک میں اگر اس نے رہنا ہے، لوئر مڈل کلاس جس کے 2 بچے اگر اسکول جاتے ہیں، اگر انہیں پڑھانا ہے، 2 لاکھ روپے چاہیے. اب پہلے میں نے 1.5 کہا تھا، اب 2 لاکھ روپے چاہیے. اس میں نہ وہ انڈا نہیں کھا سکتا، وہ مکھن نہیں کھا سکتا، وہ ہفتے میں 1 دن چکن کا گوشت کھا سکتا ہے، بیف نہیں کھا سکتا، مٹن تو تصور میں بھی نہیں لا سکتا، ریگولر بس وہ زندہ رہ سکتا ہے ان پیسوں میں اگر اس نے یہاں رہنا ہے. اچھا آپ جس سے ملیں، جس سے بات کریں، وہ پوچھتا ہے یار باہر کیسے نکلیں آفاق بھائی، ادھر کوئی ترکیب بتائیں، کوئی راستہ بتائیں. تو کس کس کو بتائیں گے؟ جو سب سے بڑی خبر ہے کہ کشمیر ایشو سیٹل ہونے جا رہا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے بیچ میں بات رہ جاتی ہے کہ انڈیا نے تو تماشا لگایا ہوا ہے گلگت بلتستان میں، مگر مودی کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں جو سمٹ کے دوران ہوا کہ جہاز سے اترنے سے منع کر دیا، کوئی لینے ہی نہیں آیا، ایک نارمل سا ایک عام سا وزیر بھیج دیا. پھر جب تلے ولے پڑے تو جناب ایک ڈپٹی بھیجا وہاں پرائم منسٹر نے اپنا، کیونکہ وہ تو چائنا کے ساتھ بزی تھے، تو ان کو تو کوئی یہ 16,000 کروڑ کے جہاز میں گئے تھے. اور جو میں نے اس کی گوگل کر کیا تو وہ 775 ملین ڈالر کا جہاز ہے، 747 بوئنگ 747، مگر اس پہ 180 ملین ڈالر ہے سیکیورٹی ایکوپمنٹ لگا ہوا ہے کہ جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں سے کوئی بم نہ آ جائے، کوئی مسلز نہ آ جائے، اس طرح کر کے. تو بھائی 600 بلین ڈالر ہیں اب ان کے پاس، تو خرچ بھی تو کرنا ہے نا.
اچھا پھر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ایک طرف ابھی فارن پالیسی میں پرسوں ایک طویل مضمون چھپا ہے مودی صاحب کی حکومت پہ، ان کی پالیسیوں پہ، کہ یہ پالیسیاں ان کو دنیا میں سروائیو نہیں کرنے دیں گی اور یہ اکانومی کو تباہ کر دیں گی. اور میں انڈین اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انتہا پسندی ہے نا آپ کے یہاں، ابھی کل پرسوں بھی مارا ہے مسلمانوں کو، ہم تو بھگت رہے ہیں، اب آپ کے دن آ رہے ہیں بھگتنے گئے. آپ بے فکر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسے نعرے لگتے تھے، مارو پیٹو، کہ اسرائیل میں اگر دھماکے ہو رہے ہیں، سوسائڈ بومبنگ ہو رہا، تو بڑے خوش ہوتے تھے. پھر یہاں جب آپ دوسروں کے گھروں کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو آپ کے گھر لازمی آتا ہے، یاد رکھیے گا میری بات. تو ہم تو بھگت رہے ہیں، بس ہمارا انجام کیا ہونے جا رہا ہے ہمیں نہیں پتہ. مگر آپ کے یہاں بھی بہت برا ہوگا یہ جو آپ 5ویں دنیا کی بڑی اکانومی اور لمبے خواب چاند پہ پہنچ گئے ہیں. وہ چاند پہ پیدل ٹہلتے رہیے، مگر جو آپ کے یہاں وائلنس شروع ہو گیا ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہندوستان کے نکالو مارو اور ان کو زبردستی ہندو کرو، اگر آپ کے ہیومن رائٹس بگننگ سے ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے ہی نہیں. یہ تو آپ لوگوں نے ہمیں مجبور کیا مسلمان ہونے پہ، مگر آپ سدھرے نہیں ہیں. تو بہرحال میں آخری خبر یہ دیکھ کے بند کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جناب، جو پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو رہا ہے نا، کہ مودی کی خبر پوری دنیا میں چھپتی ہے کہ کہ کیا ایمبیرسمنٹ ہوئی ان کو ساؤتھ افریقہ میں. انڈین میڈیا بھی تماشا لگاتا ہے، مگر پاکستان میں کہیں نہ چھپی نہ دکھائی گئی، کچھ نہیں بتایا گیا، کیونکہ اندر سے ڈپلومیسی ہو رہی ہے بڑے پیمانے پہ، کیونکہ یہاں سب کو ریلائز ہو گیا ہے اور انڈیا کو بھی ضرورت ہے. تو 10 تاریخ کو کہا جا رہا ہے، سپٹمبر کی 10 کو شہزادہ سلمان یہاں آئیں گے پاکستان 4-5 گھنٹے کے لیے، پھر وہ انڈیا جائیں گے. یہ شٹل ڈپلومیسی وہی ہو رہی ہے. اور جو سعودی عرب نے، یو اے ای نے اور IMF نے پیسے دیے ہیں، اس کچھ شرائط شامل ہیں کہ آپ نے خطے میں کیا کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے. تو اور اب ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری انا، ہماری ضد، ہماری خودسری اور ہماری کیا کہنا چاہیے، جہالت کہتے ہوئے تو شرم آتی ہے مجھے کہ اس سب نے ہمیں کہاں سے کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا. دعا کیجئے بس، کیونکہ ہم مسلمانوں کے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.